मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तोसी लेक्चर और शेरी नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम नाज़रीन व सामाईन को शफीक मुराद का सलाम। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में शरीफ एकेडमी जर्मनी के ज़ेर एहतमाम पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी साहब की तरफ से एक लेक्चर पेश किया जाता है। आज 3 दिसंबर है और इतवार का दिन है। पाकिस्तान की घड़ियों के मुताबिक शाम के 8 बजे हैं, जबकि कनाडा में सुबह के 10 बजे हैं। आज के तोसी लेक्चर का उन्वान गालिब पहला तरक्की पसंद शायर, जिस पर कनाडा में मुकीम मुहक्कक दानश्वर माहिर इकबालियात माहिर गालिबियात जनाब मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी गुफ्तगू फरमाएंगे, जिसके बाद शेरी नशिस्त होगी और इस नशिस्त में हमारी मेहमान शायरा हैं इंग्लिस्तान से मोहतरमा फरजाना फरहत, जबकि हमारे मेहमान डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी हमारे साथ शामिल हैं। उम्मीद है कि आप डॉक्टर तकी आबदी के इस लेक्चर से फैज़याब होंगे। मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी साहब से कि आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें और इसका उन्वान है गालिब पहला तरक्की पसंद शायर। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम मोहतरम नाजरीन और स्टेज पर हमारे साथ मौजूद, पहले तो मैं शरीफ एकेडमी और उसके रूह रवां जनाब शफीक मुराद साहब, एक शायर खुश बयान, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस महफिल में शरीक डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब और प्रोफेसर मेहर इलियास साहब, इन सब का कि आज हम ये यूं समझिए कि एक मुख्तसर वक्त में एक ऐसे मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये दिसंबर का महीना बहरहाल असदुल्ला खान गालिब से मरबूत है, क्योंकि उनकी विलादत इसी महीने की आखिरी दिनों में हुई है। तो बात यह है कि अगरचे कि मैं बात करता हूं और कागजात से नहीं पढ़ता, लेकिन कुछ कागजात सामने रखता हूं ताकि मौजू के साथ इंसाफ कर सकूं। तरक्की पसंद या तरक्की पसंदी जो है 1935 और 36 से शुरू नहीं हुई, बल्कि तरक्की पसंद रुझान, तरक्की पसंद जहन तो उस जमाने से मौजूद है जब से शायरी का आगाज हुआ तरक्की पसंदी की। लेकिन जिस रिवायती गुफ्तगू में हम कहते हैं कि रिवायती शायरी और उसके बाद तरक्की पसंद शायरी और उसके बाद जदीद शायरी, फिर माबाद जदीद शायरी और आजकल की ये असरी शायरी, तो ये जो खानों में हम गुफ्तगू करते हैं इससे भी वाकफियत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि गालिब उर्दू शेर व अदब का वो पहला शायर है जो एक रोशन फिक्र, एक बड़ा मुफक्किर और एक तरक्की पसंद शायर था। जमाने ने, गालिब के दौर ने गालिब को जो सजा दी वो इस वजह से थी कि गालिब 19वीं सदी में के शायर थे, जबकि गालिब खुद, जैसा कि इकबाल ने भी कहा था कि मैं अभी यानी वो
گلستان میرے لیے آپ کے پیدا نہیں ہوا ہے، تخلیق نہیں کیا گیا ہے، جس کا میں شاعر ہوں۔ تو پوچھا یہی گیا تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم شعر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو غالب نے کہا تھا کہ یہ یعنی خود غالب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ شہرت شعرم بگیتی باد من خواہش شدن، میری جو شہرت ہے وہ میرے مرنے کے بعد ہوگی۔ ای میں از خہت خریداری کہن خواہش شدن، جیسے کہ پرانی شراب کے دام زیادہ ہوتے ہیں، غالب کہہ رہے ہیں کہ میری یہ شاعری کی جو ہے آپ کے جو ہے اس کی قدر و قیمت بعد میں ہوگی، یعنی لوگ مجھے بعد میں آپ کے جانیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غالب جو ہمارا بہت بڑا اور یوں سمجھیے کہ عظیم شاعر ہے، یہ آئندہ ہوں گرمیے۔ تو پوچھا گیا تھا کہ غالب پھر آپ شعر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو غالب نے اس کا جواز حاصل کر لیا تھا کہ ہوں گرمیے نشات تصور سے نغمہ سنج، میں اندلی پہ گلشن نوافریدہ ہوں، ابھی میرا گلشن بنایا نہیں گیا جس کے درختوں پر میں بیٹھ کر چہک سکوں، لیکن کیونکہ میرے سینے میں جو یہ خیالات کا لاوا ہے اس کو میں اگل دینا چاہتا ہوں، اس گرمی نشات تصور کی وجہ سے میں شعر کہہ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب ایک ایسا شاعر ہے جو ایک ایسے راستے پر، ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے کہ ایک طرف مغلیہ دور کے فارسی شاعروں سے جڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اپنے دور، اپنے ماحول سے۔ اسی وجہ سے تو کہا تھا غالب نے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یعنی یہ دو تہذیبوں کا جو سنگم ہے اس پر غالب، جو دو کلچروں، دو تہذیبوں کا جو کلچر ہے اس پر غالب کھڑے ہوئے شاعری کر رہے ہیں۔ نکلسن نے جب علامہ اقبال کی کتاب کا ترجمہ کیا تو اس میں یہ لکھا کہ بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنے دور میں محیط نہیں ہوتا، بلکہ وہ دور قدیم سے، ان روایات سے جڑا رہتا ہے اور آئندہ آنے والے ادوار کو اپنی پیشین گوئی، اپنی روشنی سے منور کرتا جاتا ہے۔ یہ بالکل سچ چیز بیٹھتی ہے آپ کے غالب پر کہ غالب، آپ جانتے ہیں کہ غالب کی عظمت یہ ہے کہ غالب اپنے دور کے قدیم، وہ جہانگیر کے زمانے کا جہاں آپ کے کلیم ہو یا ظہوری ہو یا عرفی ہو، اس سے تو جڑے ہیں، لیکن بے دل کو اپنا انہوں نے استاد مانا۔ یہ کہنا کہ انہوں نے بے دل سے پوری طریقے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا بالکل غلط ہے۔ بے دل اگرچہ کہ ان کے دوستوں نے کہا تھا کہ بے دل سے متاثر ہو کر جو تم اشعار کہے ہو، اگر اس کو نکال دو تو تمہاری پاپولیرٹی، تمہاری آپ کے جو ہے لوگوں میں قدر بڑھ جائے گی، اور یہ کام انہوں نے اپنے دوستوں کے کرنے پر کہا۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ جب غالب نے آپ کے کیا کہتے ہیں، غالب کے عمدہ ترین بعض شعر غالب کے دیوان میں شریک نہیں ہو سکے کہ چل، اور آج ہم جانتے ہیں کہ وہ 17-18 سال کا غالب جو کہتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا، یہ 17 سال کے اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ یہ نجم الدولہ، نظام الملک اور اسد اللہ خان غالب کا شعر نہیں ہے۔ یہ 17 سال اسد اللہ خان ابھی یہ 30 سال کے بعد بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نسخہ حمیدیہ نہیں ہوتا تو یہ جو ترقی پسند شعر ہے، یہ جو ہے آپ کے ہم تک نہیں ملتا۔ تو غالب جو ہے ہمارا عنوان، اگرچہ کہ غالب پہ دیکھیے گھنٹوں بات چیت ہو سکتی ہے،
غالب نے کہا تھا کہ توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کے گوہر نہ ہوا تھا۔ ہمت، ترقی پسندی کیا کہتی ہے؟ ترقی پسندی جو گفتگو کرتی ہے وہ صرف سرمایہ داری اور مزدور کی گفتگو نہیں کرتی، بلکہ وہ عزم و استقلاق اور ہمت اور جو کریج ہے، یعنی جو ظلم کے خلاف اور جو اپنے حق۔ اصل میں بڑی شاعری وہ ہے جو انسانیت کے بارے میں گفتگو کرے، مقام انسان کے بارے میں گفتگو کرے، فضیلت انسان کے بارے میں گفتگو کرے، حقوق انسان کے بارے میں گفتگو کرے۔ تو غالب یہی کہہ رہے ہیں کہ بانداز ہمت ہے ازل سے، توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا ہو۔ یا کہتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں، ہم جو نائب آپ کے کیا کہتے ہیں خدا روئے زمین ہیں، گرتی تھی ہم پہ، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نطور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدا قار دیکھ کر۔ اصل میں ہم پر، یعنی دیکھ رہے ہیں آپ کہ غالب کیا ترقی پسندی کی گفتگو کر رہا ہے۔ غالب یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور اس میں وہ افراد جو زندگی کو برتنا جانتے ہیں، تو یہی تو ترقی پسندی ہے۔ یعنی یہ ہماری یہاں پر ایک منٹ یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ دیکھیے ہماری جو اگر غالب غزل کا شاعر ہے، لیکن غالب نے مثنویاں بھی کہی، غالب نے رباعیات بھی کہیں، غالب نے خطات بھی کہیں، دیکھیے۔ اور غالب اور ترقی پسند شاعری کیوں ختم ہوئی، کیوں جدیدیت شروع ہوئی؟ اس وجہ سے کہ وہ جو بہترین تخلیق کار تھے، ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ اس چارچوب میں آپ کے شعر کہیں گے۔ وہ جب یہ آپ کے جو ہے جب فیض نے وہ نظم کہی کہ آپ کے وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، تو ادھر سے سردار جعفری نے کہا تھا یہ تو ترقی پسند غزل نہیں ہوئی، یہ تو ترقی پسند نظم نہیں ہوئی، یہ تو کوئی مسلم لیگ کا لیڈر بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو کوئی آریہ سماج کا آپ کے شاعر بھی کہہ سکتا ہے۔ سردار یہ چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ جو اہم چیز جس نے ترقی پسندی کو ختم کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر شاعری کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر ترقی پسند شاعر اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا اسٹرکچر ہے، اسی خاکے میں آپ بات کریں گے، اس سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی شاعری ترقی پسند نہیں ہوگی۔ یہی سب سے بڑی غلطی تحریک ترقی پسندی کی ہوئی۔ لیکن غالب نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ تخلیق کار پر آپ کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہی آپ نے تخلیق کار پہ پابندی لگائی، تخلیق کو آپ نے تباہ کر دیا پوری طریقے سے۔ تو غالب نے پوری طریقے سے کلاسیکل غزل بھی کہی، غالب نے ترقی پسند غزل بھی کہی، غالب نے انسانیت کے بارے میں گفتگو کی، غالب نے رومانس کے بارے میں بھی گفتگو کی، تو کسی ایجنڈے کے تحت نہیں کی۔ اس وجہ سے غالب کی جو شاعری ہے وہ بہار کی طرح سے ہمیشہ آپ کے جو ہے اردو ادب میں رہی۔ دیکھیے جب سر سید جو ہے آپ کے غالب کو چچا کہتے تھے، یہ بھی عجیب چیز ہے شفیق مراد صاحب کہ میں اس کو آپ کے سلسلۃ الذہب کہتا ہوں، یعنی سونے کی یہ زنجیر ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ 1797 میں آپ کے غالب پیدا ہوئے، اس کے 20 سال بعد 1817 میں سر سید پیدا ہوئے، اس کے 20 سال بعد 1837 میں حالی پیدا ہوئے، اور اس سے 20 سال بعد 1857 میں شبلی پیدا ہوئے، اور اس سے 20 سال بعد 1877 میں اقبال پیدا ہوئے۔ تو یہ 20 سال کا جو فرق آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس جو نابغہ روزگار ہے، تو یہ چچا کہتے تھے اور ان کے ریلیشن تھے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب میں سر سید نے غالب کے بارے میں بات چیت کی ہے کہ یہ کیا نابغہ روزگار ہے، فلاں ہے، وہ ہے، ان کے ریلیشن تھے۔ لیکن جب آئین اکبری لکھا انہوں نے، اور انہوں نے کہا چچا غالب اس پر تقریض لکھ دیجئے، تو غالب نے ایک مثنوی کی شکل میں، میں سمجھتا ہوں 33 شعر میں وہ مثنوی لکھی، تو اس میں ترقی پسند رجحان دیکھیے۔ انہوں نے آپ کے ایک تقریض لکھ کے کہا سر سید کیا بیکار کام کر رہا ہے تو، 300 سال 350 سال پرانے قانون کے بارے میں تو ایڈٹ کر رہا ہے اس کو،
साहिबान इंग्लिस्तान रानिगर, अरे सर सैयद जरा अंग्रेजों को तो देख, शीवो अंदाज इन्हारा निगर, उनकी जिंदगी, उनकी तहजीब, उनके तरीक़ेकार, उनकी जिंदगी को देख। ताचे आइन हा पदीद आवर्दान, इस दुनिया में, इस जमाने में उन्होंने क्या क्या कानून नए बनाए हैं। आंच हरगिज कस नदीद आवर्दान, जो किसी ने अभी तक नहीं देखा था, किसी ने उस पर गौर नहीं किया था, वो लाए हैं। आप जानते हैं, वो कहते हैं कि देखो उनके अल्फाज, टेलीग्राफ जब आ गया था, टेलीग्राफ आ गया था, उनके अल्फाज हवाओं से उड़ते हुए हमारे तक पहुंच रहे हैं। उनके जहाज जो है, यानी ये जो मसनवी है उसके मैं अशार का तर्जुमा कर रहा हूं। ये जो जहाज हैं, ये आपके समंदरों के सीने पर आपके जो है तीर रहे हैं। इनकी जो शहर हैं, इनके शहर रातों में दिन से ज्यादा बर्फ की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, रोशनी से जो है मुनव्वर हैं। कहते हैं मुर्दा परवर्तन मुबारक कारनीस। ऐसा सैयद, ये मुर्दा परस्ती, आईने अकबरी, 350 साल पुरानी चीजों को एडिट करना मुबारक कार नहीं है, अच्छा काम नहीं। खुद बेगू कानीस जुस गुफ्तार नीस, तू खुद बता सर सैयद, तू जैसा इंटेलिजेंट आदमी, तू जैसा हार्ड वर्कर आदमी, तू जैसा अहम दानिश्वर ये थर्ड क्लास काम कर रहा है कि तू झरोकों में बैठकर आपके जो है दिल्ली की पुरानी इमारतों पर लटक लटक कर आपके जो वो इबारतों को लिख रहा है। ये काम तेरे लिए नहीं है। ये मसनवी जो गालिब तरक्की पसंद वाह शायर की, वाह। देखिए सर सैयद को सर सैयद बनाने में गालिब का हक हिस्सा बता रहा हूं। देखिए नमरूद, ये जो बारूद का ढेर होता है, बारूद के ढेर को मुश्तइल करने के लिए नमरूद की आग की जरूरत नहीं होती, एक चिंगारी की जरूरत होती है। और वही काम गालिब ने सर सैयद की जिंदगी में कर दिया कि तू ये काम जो कर रहा है, ये काम तरक्की पसंद काम नहीं है। इसके बाद से साहिबो कभी फिर ये काम उन्होंने नहीं किया कि इब्ताल जमीन की आपके हरकत के इब्ताल में किताब लिखें, या किसी किताब का तर्जुमा करें, या जाकर सैयदुल अखबार की एडिटरशिप करें। इसके बाद जो काम किया सर सैयद ने, तो आप जानते हैं कि वो अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इसके बाद काम किया तो 1870 में इंग्लैंड जाकर तहजीबुल इस्लाम वगैरह का मुतालिया कर तहजीबुल इस्लाम आने के बाद इजरा किया। इसके बाद जो इकबाल सर सैयद ने काम किया, वो अलीगढ़ आपके क्या कहते हैं, अलीगढ़ कॉलेज का आपके जो है इफ्तिताह किया। तो तरक्की पसंदी जो है सर सैयद के आपके खून में जो दौड़ाई, इसी वजह से आप जानते हैं कि वो हमारे रशीद अहमद सिद्दीकी साहब कहते हैं, गालिब तरक्की पसंदी में शायद उर्दू के पहले गजल गो शायर हैं जिन्होंने गमे रोजगार की तरकीब आपके जो है इस्तेमाल की है। तो ये जो फैज ने कहा था कि मैंने गमे जाना छोड़कर आपके गमे दौरान हासिल किया, तो फैज तो आपके इसी दो राहे पर उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन गालिब ने भी वही काम किया। गालिब जो हैं वो इंसानी जज्बात के माहिर थे। गालिब जो हैं, आप क्या कहते हैं, एक बेहतरीन रोशन फिक्र थे। वो अहवाले इंसानी के तर्जुमान थे। वो बेतकल्लुफ तो थे आपके जो है उर्दू में, लेकिन फारसी में बहुत मुअद्दब थे। आप देखिए, गालिब कहते हैं, लिखते रहे जुनू की हिकायत खूचका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। और इसी मौजू को लेकर फैज ने कहा था, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। आप गालिब ने कहा था, गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। देखिए ये मॉडर्न शेर है। अगर हम उर्दू की गजल देखें, यानी खदीम गजल के बाद इब्तदाई गजल, उसके बाद क्लासिक गजल, उसके बाद तरक्की पसंद गजल, उसके बाद जदीद गजल, उसके बाद माबाद जदीद गजल, उसके बाद आपके असली गजल, आप देख रहे हैं कि तरक्की पसंदी जो गालिब से शुरू हो रही है, गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। शायर एक शेर से, ये फिराक का शेर जो है जो मैंने पढ़ा, ये है कि एक चिराग से दूसरा चिराग
کس طریقے سے، کیونکہ یہاں پر ایک جملہ میں کہہ دوں، اگر اردو ادب میں کوئی اسکالر، کوئی آپ کے محقق چاہتا ہے کہ غزلیات کا پورا دور کا آپ کے جو ہے ایک ذات میں، ایک شاعر میں اگر آپ کے کہ کس طریقے سے ایک شاعر کی ذات مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اپنی غزلوں کو پیش کرتی ہے، تو وہ فراق گورکھپوری ہے۔ فراق گورکھپوری نے روایتی غزل کہی، فراق گورکھپوری نے ترقی پسند غزل کہی، فراق گورکھپوری نے جدید غزل کہی، اور کچھ مابعد جدیدیت کے زمانے تک غزل کہتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالب کے جو شعر ہیں کہ غم نہیں ہوتا ہے آزردوں کو پیش از ایک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شم میں ماتم خانہ ہم۔ تو جس شخص کا عزم ایسا ہو کہ اس کو اندھیرے سے کوئی آپ کی غفلت اور کوئی ادھر نہیں، بلکہ جو برق سے، یہ استعارات میں جو بات چیت ہے، غالب مشکل شاعر ہے، اس وجہ کہ تلمیحات اور استعارات میں بات کر رہا ہے۔ قید حیات تو بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات غم پائے سے کیوں؟ نجات پائے کیوں؟ واہ، تو شعر اس وجہ سے میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگ جو سن رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو ہمت، جو تحریک نے جو گفتگو، جو لوگوں کے ذہن میں ترقی پسندی کا رجحان اور اس کے مطالب کو جو بٹھا دیا ہے کہ عزم ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، رنج سے آپ کے وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ یہ جو آپ کے مصرع زبان زد عام ہو گیا ہے غالب کا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ اس میں آپ ترقی پسندی دیکھیے، اس میں آپ کے جو ہے کہ آمادہ ہے شاعر یہ کہنے کے لیے کہ میں مشکلات کو حل کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی تو ہے ترقی پسندی، کہ یہاں پر آنسوؤں سے کیا کہتے ہیں رو کر اپنے جو ہے رخسار کو بھگونا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا حق لینے کے لیے آپ سرمایہ دار سے جنگ کریں، ان آبلا پاؤں سے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو غالب کا انداز دیکھیے آپ کے جو ہے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ پرخار دیکھ کر، واہ، یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ جو ابھی جو شعر میں نے آپ کے پڑھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں اسی وجہ سے ترقی پسندی کے جو سرپرست یعنی سجاد ظہیر بننے بھائی نے ایک بڑا آپ کے آرٹیکل لکھا تھا، وہ آرٹیکل آپ کے موجود ہے، آپ دیکھیے کہ عظیم ترقی پسند شاعر غالب، عظیم ترقی پسند شاعر جو ان کا آرٹیکل ہے اس میں انہوں نے یہ چیزوں کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ بعد میں ترقی پسند شعراء اور ترقی پسند تحریک تو ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو اگر شعر کہنا ہے تو اسی چارٹ چوب میں کہنا ہے، اسی اندر آپ کے جو ہے پیرالل لائنز میں کہنا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کہہ سکتے۔ تو جب آپ نے تخلیق کار پر پابندی عائد کر دی تو وہ غالب کہتے ہیں کہ رشک بر تشنہ تنہا دوادی دارم نہ بر آسودہ دلانے حرم و زمزم شان، میرا دل جو ہے مجھے اگر کسی پر رشک ہوتا ہے، حسد آتا ہے تو اس پر جو پہاڑوں کی سنگلاخ وادیوں میں بھوکا پیاسا تنہا سفر کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ غالب کیا کہہ رہا ہے؟ غالب کہہ رہا ہے میں ان لوگوں سے رشک کرتا ہوں جو سنگلاخ زمینوں میں، جو پا برہنا، جو بھوکے اور پیاسے جو ہے آپ کے جو نابر آسودہ دلاں، میں جو لوگ آب زمزم پی کر مطمئن سو جاتے ہیں، نابر آسودہ دلانے حرم و زمزم شاں، میں ان لوگوں سے زیادہ خوش نہیں ہوں، وہ جو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جو آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ میں اس کا عاشق ہوں جو مشکلات کا پابند ہے۔ تو ترقی پسند اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اور غالب نے کہا تھا، دیکھیے غالب نے کہا تھا، ان کا خط پڑھ رہا ہوں میں، اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ صحیح، جس شہر میں رہوں
غالب کا خط پڑھ رہا ہوں. جس شہر میں میں رہوں اس شہر میں تو بھوکا ننگا نظر نہ آئے, خدا کا محقور, خلق کا مردود, ناتواں, بیمار, فقیر, نکبت میں گرفتار, میرے اور معاملات کلام و کمال سے قطع نظر کرو, جو کسی کو بھیک مانگتے نہ دیکھ سکے اور خود در بدر بھیک مانگے وہ میں ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ غالب کی کیا سچائی ہے. غالب یہ کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا اس شہر میں کوئی بھیکا رہے, کوئی ننگا رہے, کوئی بھیک مانگے, اگرچہ کہ میں ننگا ہوں, اگرچہ کہ میں آپ کے خود بھیک مانگ آپ کے جو ہے محتاج ہوں, لیکن میں کسی کو بیمار اور فقیر اور نکبت بار نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ جو ہے نا آپ کے جو ہے جو فکر ہے, یہ فکر آپ کے جو ہے کس طریقے سے کہ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں, جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے. پرانی روایتوں کو توڑنا, پرانی روایتوں میں آپ کے جو بنانا بہت ضروری ہے. ایما مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے, دو تہذیبوں کی گفتگو آدمیوں کو تیار کر رہے ہیں. تو یہ جو علی گڑھ بعد میں بنا, یہ جو تحریک تعلیم آپ کے جو ہے بر صغیر میں, جو بعد میں آپ کے جو ہے دونوں ملکوں میں جب پاکستان بنا تو ہزارہا پڑھے لکھے آدمی آپ کے جو ہے اس میں نئی مملکت کو جو حاصل ہوئے, جو آپ کے یہ تعلیمی شعور تھا, وہ میکالے وغیرہ سے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ بتائیں کہ اس کی تحریک کو بھی کرنے کا آپ نے دیکھا کہ مرزا غالب ہیں. یہ سودا غالب رجائیت کا شاعر ہے, آپٹیمزم کا شاعر ہے, ترقی کا شاعر ہے. یہ سودا زندگی کا ہے کہ غم انسان سہتا ہے, نہیں تو ہے بہت آسان اس جینے سے مر جانا, عشرت سے قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا, درد کا حد سے گزرنا ہے. دیکھیے غالب کی زندگی میں بھی 2-2.5 ہزار شعر ایسے تھے جو لوگ سمجھ نہیں سکے, اسی وجہ سے غالب کو کہا کہ یہ محمل گو ہے. یہ جو کہتا ہے آج بھی غالب کے 900,000 شعر ایسے ہیں جس کو ہم پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. آج اردو ادب کا تنہا شاعر نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے شاعروں میں تنہا شاید غالب ایسا ہو جس کی 60-70 آپ کے شرح لکھی گئی ہیں, لیکن ابھی 1,000 سے زیادہ شعر جو ہیں ہم سمجھ نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ شاید غالب کا انداز یہی ہے, مگر غالب جو ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, ریگ وید سے استفادہ کیا ہے. 17 سال کا اسد اللہ خان کہتا ہے میں نے دشتے کو ایک نقش پا پایا. وہ ریگ وید میں یہ لکھا ہے کہ مہاراج نے کہا تھا کہ میں نے یہ کائنات کو 2 قدموں میں پا لیا. یہ ہزاروں سال پرانی آپ کے ہندی میں آپ کے جو ہے میتھولوجی ہے, جس میں یہ ہے کہ مہاراج یہ کہتے ہیں, وہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں 2 قدموں میں میں نے کائنات کو جو ہے اپنے زیر پا رکھ دیا, چل لیا. غالب کہتا ہے تم 2 قدم کی بات کر رہے ہو, آرزو تو اتنی زیادہ ہے. اور آرزو کا شاعر کون ہے؟ وہ اوپن ہائر نہیں ہے, وہ آپ کے جو ہے یورپ کے حکماں نہیں ہے, وہ ہمارا کیا کہتے ہیں سر محمد آپ کے جو ہے غالب اقبال ہیں, وہ حکیم الامت, وہ دانشور آپ کے جو ہے زمان, وہ اقبال ہیں جو انہوں نے آپ کے کیا کہتے ہیں آرزو کو پوری طریقے سے, میرا ایک آرٹیکل آ رہا ہے دیکھیے اس میں اقبال اور آرزو میں نے بیان کیا ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں آرزو سے ہم لوگ زندے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, ہیولا برق قرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. تو یہ اشعار ایسے ہیں, ایک ایک شعر پر آپ 1 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں, لیکن رجائیت اس میں دیکھیے, اس میں آپ کے جو ہے ترقی دیکھیے, اس میں کس طریقے سے کہ جامع جم سے تو میرا جامع سفال اچھا ہے. یہ گفتگو کرنے والا جو شاعر ہے ہمارے پاس, میں اپنی گفتگو کو آپ کے جو ہے سمیٹ رہا ہوں, یہ کہتے ہوئے سمیٹ رہا ہوں کہ ہاں غالب, اگر ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو ادب کی جو ترقی پسندی ہے وہ پہلے تو غالب سے پہلے بھی ہمارے پاس شعراء میں تھی مختلف, لیکن اگر کوئی کلاسیکل طریقے سے دیکھا جائے کہ غالب جو ہیں طبقہ زہاد سے نہیں تھے, غالب آپ کے کیا کہتے ہیں رندان خداخار تھے, سوچ بوجھ کے آدمی تھے, دنیا دار تھے. اور جیسا غلام سیدین نے لکھا ہے کہ غالب نے انسانی جذبات یعنی
پیشنس پر خاص توجہ دی ہے۔ چنانچہ انسانی جذبات جو کل تھے آج بھی ہیں اور 100 سال اور 1000 سال کے بعد بھی وہی رہیں گے۔ غالب نے عزت نفسی سے زندگی گزارنے کو ہم کو جو ہے راستے بتائے ہیں۔ وہ بڑے سادے محبت سے بھرے شخص تھے، اور اگر فرض کیجئے کہ آج کی اس گلوبل ولیج میں، آج کی اس دور میں 2023 میں اگر دنیا جو ہے ایک کامن ویلتھ آف ہیومینٹی بنائے تو غالب اس میں سب سے پہلے صف اول کے افراد میں شامل ہوں گے، اس وجہ سے کہ غالب وہ گفتگو کرتا ہے جو انسانیت کے بارے میں، مقام انسان کے بارے میں، فضیلت انسان کے بارے میں، عزم انسان کے بارے میں، اور ظلم کے مقابلے میں آپ کے بات کرنے میں۔ یہ اور چیز ہے کہ غالب کی نجی زندگی میں قصیدہ خوانی بھی ہے، اور کیونکہ ان کو ہماری اور آپ کی طرح سے کوئی آمدنی تو نہیں تھی، تو پیٹ کو کہاں کاٹ کے پھینک دیتے، تو انسان آپ کے اس راستوں سے چلتا ہے۔ لیکن یہ کہنا آپ کے جو ہے غلط نہ ہوگا کہ ہماری اردو ادب کا پہلا مستند ترقی پسند شاعر دبیر الملک نظام گنج اسد اللہ خان غالب کے وہ آپ عرفی نے کہا تھا کہ حافظ کہا تھا کہ حافظ ہمارا کعبہ سخن ہے، اور ہر شاعر کو فارسی کے لازم ہے کہ شیراز حافظ شیرازی کے کلام کا مطالعہ اور اس کعبے کا طواف کرے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اردو کا کعبہ سخن مرزا غالب ہے، اور غالب کے دیوان سے ہم مسلسل استفادہ کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، آپ اپنے خوبصورت اور پرمعنی پر علم گفتگو سے ہماری اس محفل کو معطر و منور کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جناب کامراد عثمان صاحب کراچی سے، جو کہ پروگرام سن رہے ہیں اور آپ سب کو کے لیے بہت اچھی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح کیسر وائدی صاحب کراچی سے، نغمانہ کول شیخ مانچسٹر سے، مسرت جبین مانچسٹر سے، اور اسی طرح مہر الیاس سیالکوٹ سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے دوست ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور یہ پروگرام ہوا کے دوش پر پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کے ذریعے تمام پیش کیا جاتا ہے۔ بہرکیف ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے چلتے ہیں، اور آج کی شعری نشست میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ محترمہ فردانہ شامل ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں اپنے چند اشعار سے کرتا ہوں۔ عرض ہے کہ انجام گلستان وفا دیکھ رہا ہوں، واہ، انجام گلستان وفا دیکھ رہا ہوں، میں ظلم کے موسم کی ادا دیکھ رہا ہوں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، انجام گلستان وفا دیکھ رہا ہوں، میں ظلم کے موسم کی ادا دیکھ رہا ہوں، اور چھائی ہے خزاں رت کی گھٹا صحن چمن میں۔ واہ واہ، چھائی ہے خزاں رت کی گھٹا صحن چمن میں، واہ، پھولوں پہ مگر رقص صبا دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ رقص صبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، پھولوں بہت پہ اچھے۔ مگر رقص صبا دیکھ رہا ہوں، واہ، اور ہر سمت ہے بکھرے ہوئے ذہنوں کے مناظر۔ کیا اچھا مصرع ہے، ہر سمت ہے بکھرے ہوئے ذہنوں کے مناظر۔ ہر سمت ہے بکھرے ہوئے ذہنوں کے مناظر، افکار کو زنجیر بپا دیکھ رہا ہوں۔ بہت اچھا، اچھا، بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت شکریہ بہت عمدہ۔ افکار کو، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، مشتاق صاحب، بہت شکریہ۔ افکار کو زنجیر بپا دیکھ رہا ہوں، واہ، اور عرض ہے کہ امید کا روشن ہے دیا خیمہ جاں میں۔ کیا مصرع ہے، امید کا روشن ہے دیا خیمہ جاں میں۔ واہ واہ واہ، امید کا روشن ہے دیا خیمہ جاں میں،
میں چشمے تصور سے ضیا دیکھ رہا ہوں. ارے واہ بہت واہ بہت میں چشمے چشم تصور سے تصور سے ضیا دیکھ رہا ہوں. ضیا کوئی دیکھ جواب رہا نہیں. ہوں. واہ واہ اور واہ واہ مقدار واہ. سے کہ کہتے ہیں کہ نمرود کی آئی تھی خدائی. واہ. کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نمرود کی نمرود کی آئی تھی. کہتے ہیں کہ نمرود کی آئی ہے خدائی. کہتے ہیں کہ نمرود کی آئی ہے خدائی. جی. لب بند ہے میں قہر خدا دیکھ رہا ہوں. اچھا ہاں. خیر خدا دیکھ بہت رہا ہوں. لب واہ بند ہے میں قہر خدا دیکھ رہا ہوں. واہ انجام واہ. بہت عمدہ. گلستان وفا دیکھ رہا ہوں. میں وفا سبحان زمین کے موسم کی ادا دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بہت اچھا بہت بہت اچھا. ہی عمدہ. سنائیے. اس کے بعد ہم آج کی معزز مہمان شاعرہ محترمہ فرزانہ فرد کی طرف چلتے ہیں. آپ کے 4 مجموعہ کلام منصع شہود پر آ کر داد و تحسین وصول کر چکے ہیں، جس میں پہلا مجموعہ بدلتی شام کے سائے، خواب خواب زندگی، آنسو اور فصل آرزو. واہ فرزانہ فرد کی شاعری میں گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے. آپ کی شاعری میں کہیں خوابوں کا فسوں ہے تو کہیں ان کے لفظوں کی جادوگری انسان کو مسحور کر دیتی ہے. واہ. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. میں واہ. اس شعر کے ساتھ میں محترمہ فرزانہ فرد صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج ہوا کے دوش پر اپنا کلام پوری دنیا میں پھیلائیں اور اس فضا کو آئیے معطر فرزانہ صاحبہ آئیے آئیے آئیے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. سب سے پہلے وعلیکم میں السلام. شریف اکیڈمی کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں شریک ہونے کے لیے بلایا ہے، اور خاص طور پر ڈاکٹر تقی آبدی صاحب نے جس طرح غالب کی شاعری کا فکری، فنی اور تکنیکی حوالے سے خوبصورت جائزہ پیش کیا ہے، میں تو بے حد خاموشی سے ان کے لفظوں میں، ان کے لہجے کی خوبصورتی میں مگن رہی اور یہ شعر ان کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ مجھ سے میری خاموشی میں جب ہوا تو ہم کلام. واہ کیا کہنے. مجھ سے میری خاموشی میں جب ہوا تو ہم کلام، گفتگو دل پر لگی، لہجہ تیرا اچھا لگا. اچھا لگا. واہ. بہت اچھا. بہت عمدہ. بہت عمدہ. بہت شکریہ. میں کلام بہت پیش شکریہ. کرتی ہوں آپ کی اجازت سے. ارشاد ارشاد. تمہاری جی. بستی سے کوچ کر کے لو آج ہم گھر بدل رہے ہیں. کیا کہنے. ہماری بستی سے تمہاری کوچ کر بستی کے. سے کوچ کر کے لو واہ. آج ہم گھر بدل رہے ہیں. بسے ہوئے تھے جو چاہتوں سے واہ وہ سارے منظر بدل رہے ہیں. اچھا ہے. بہت اچھا ہے. بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے کیا کہنے. بہت عمدہ. نہ کوئی قبلہ بدل رہا ہے، نہ ہاں. کوئی کعبہ بدل رہا ہے. واہ. واہ. نہ کوئی قبلہ بدل رہا ہے، نہ کوئی کعبہ بدل رہا ہے، مگر ہاں. تمہاری تھی جن میں مورت وہ دل کے مندر بدل رہے ہیں. اچھا ہے. بہت اچھا ہے. پھر پڑھیے اس کو. بہت خوبصورت طریقے سے کہا ہے. واہ. شکریہ. واہ. نہ کوئی قبلہ بدل رہا ہے، نہ نہ کعبہ کوئی بدل. کعبہ بدل رہا ہے، واہ. مگر تمہاری تھی جن میں مورت وہ ہاں. دل کے مندر بدل رہے ہیں. ہاں وہ دل کے مندر بدل رہے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہیں. بہت خوب. گلی گلی میں قدم قدم پر بنے ہوئے ہیں ہزار مقتل. اچھا ہے. واہ واہ. گلی گلی میں قدم قدم پر بنے ہوئے ہیں ہزار مقتل. نہ کوئی بازو بدل رہے ہیں، نہ کوئی خنجر بدل رہے ہیں. واہ واہ واہ. بہت خوب. بہت اچھا. مجھے بتا اے میرے نجومی کہ میری قسمت میں پھیر کیا ہے. اچھا ہے. مجھے بتا کہ واہ. نجومی. مجھے بتا اے میرے نجومی کہ میری قسمت میں پھیر کیا ہے. نہ وہ ستارے بدل رہے ہیں،
ना ये वाह मुकद्दर बदल रहे हैं। वाह 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 बहुत खूब। वाह वाह वाह, फरजाना साहिबा बहुत अच्छा। बहुत अच्छे Thank you. बहुत अच्छे शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छे। ना सब्ज क्या कहते हैं? पत्तों की सरसराहट, ये दोबारा हाँ नजूमी वाला सुनाए, नजूमी वाला दोबारा सुनाया था। जी जी जी, मुझे बता ए मेरे नजूमी कि क्या कहने मेरी के, किस्मत में फेर क्या है। वाह 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 मुझे वाह बता ए मेरे नजूमी कि वाह मेरी वाह, किस्मत में फेर क्या है। ना वो सितारे बदल रहे हैं, ना ये सुभान, मुकद्दर बदल रहे मुकद्दर बदल रहे हैं। बहुत वाह बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत, वाह बहुत हैं। अच्छा ना बहुत सब्ज अच्छा। पत्तों की सरसराहट, हम्म ना सब्ज पत्तों की सरसराहट, ना है परिंदों की कोई आहट। क्या कहने, वाह क्या खूबसूरत ना मुरस्सा शेर, सब्ज हाँ शुक्रिया ना सब्ज पत्तों की सरसराहट, वाह ना है परिंदों की कोई आहट। बदल गए हैं जो दिल के मौसम, तो पेड़ चादर बदल रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे वाह बहुत अच्छे हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या खूबसूरत बदल तरकीब, रहे हैं, वाह शुक्रिया। बदल वाह रहे हैं जो दिल के मौसम, बदल, तो पेड़ वाह चादर बदल रहे हैं। वाह, वाह है मैं हाँ कदे में भी आज फरहत, हाँ न जाने कैसा सुकूत तारी। हाँ हाँ हाँ, है मैं है कदे मैं में भी कदे आज में, में भी आज फरहत, न वाह जाने कैसा सुकूत तारी। ना सकूत है वो तारी। ना कोई साकी बदल रहे हैं, ना कोई सागर बदल रहे हैं। बहुत वाह अच्छे बहुत वाह अच्छे वाह। बहुत अच्छे। आपकी आपकी गजल जो है माशाल्लाह से असरी तकाज़ों का एक नकीब है और बहुत ही खूबसूरत। आमतौर से हम आमतौर से जब ख़वातीन की आपके गजल सुनते हैं तो ये बालिदगी और ये जो आप देख रहे हैं कि आपने जिस तरीके से इस जदीद गजल को पूरी तरीके से पेश किया है, उसके लफ्जियात में देख रहा था, उसके उन्वानात बिल्कुल हर शेर आपके जो है एक अजब और बहुत ही नए रंग और नए ढंग का है। अगर आप पुराने गुलदस्तों को तहकीकी नजर से देखें तो पूरी गजल में एक या दो शेर आपके दिल को नहीं लुभाते, लेकिन यहाँ पर आपका हर शेर जो है पूरी तरीके से सुनने वाले को मुतवज्जो करता है कि मिसरे सानी क्या आएगा, किस तरीके से इस शेर को पूरी तरीके से अदा किया जाएगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ बहुत शुक्रिया बहुत फरजाना शुक्रिया साहिबा बहुत कि शुक्रिया। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उर्दू शायरी जो है, अगरचे कि ऐसे शोरा, मुझे सिर्फ गिला ये होता है कि ऐसे शोरा को पूरी तरीके से उर्दू दुनिया अदब में सुनना चाहिए, लेकिन ये उर्दू की एक कमजरफी है कि सिर्फ चंद शायर को जो अपनी 6 शेर की गजल 100 बल्कि 600 मुकामात पर सुनाकर लोगों को पूरी तरीके से आपके बोर कर देते हैं, वही हम पेश करते रहते हैं। ऐसी गजलें सुनाई जाएं ताकि मालूम हो कि नया खून उर्दू की गजलों की रगों में दौड़ रहा है। नए मजामीन जो है हमारे शोरा, मखसूसन वो शोरा जो ज्यादा आपके आम नहीं है, मसला ये होना चाहिए कि ऐसे शोरा को लाया जाए। ये हमारे शरीफ एकेडमी बहुत खूब काम कर रही है कि एक हो या दो हो ऐसे शोरा को लाया जाए, शायरात को लाया जाए, जिससे हम मुस्तफीद हो सकें और बताएं कि देखें कि आपको ये मजामीन नहीं मिलेंगे। और किस खूबसूरती से आपने अदा किया है। आगे बढ़िए, आपके जो है बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई, बहुत 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 अच्छी। बहुत शुक्रिया। बहुत अनजान है और राह है पेचीदा पेचीदा। अच्छा वाह है, वाह 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 वाह, बहुत क्या कहने, वो हाँ वही उम्र बता, कीजिए वाह जरा वाह, इससे। सुभान अल्लाह, बहुत वाह। बहुत सुभान अल्लाह। अनजान है और बहुत राह, अनजान है और राह है पेचीदा पेचीदा। चली जाती हूँ मैं जाने कहाँ, रंजीदा रंजीदा। अच्छा है वाह शुक्रिया। बहुत अच्छा। हंसी वाह, पेचीदा में रंजीदा। शुक्रिया। हंसी में मुश्किल मैं मुश्किल उड़ा देती प्रदीप रही साहब, गम हाँ। के फसाने को। हाँ हंसी में मैं उड़ा देती रही गम के फसाने को। मगर बहुत अच्छा मगर अब लिख रही हूँ दास्तां संजीदा संजीदा। संजीदा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी, वाह वाह
مسلسل جاگتے گزری ہیں فرقت کی سبھی راتیں. بہت اچھا، واہ مسلسل جاگتے گزری ہیں گزری ہیں فرقت کی سبھی راتیں. رہے ہیں خواب آنکھوں میں مگر خوابیدہ خوابیدہ. خوابیدہ. واہ 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 کیا واہ بات واہ کیا بات واہ واہ. شکریہ. اگرچہ میرا اس سے رابطہ کوئی نہیں بنتا. کیا مصرع ہے؟ اگرچہ میرا اس سے رابطہ کوئی نہیں بنتا مگر میں تکتی رہتی ہوں اسے دزدیدہ. واہ واہ شکریہ. بہت اچھا بہت اچھا. تمہاری یاد کے سائے رہے صحنے گلستہ میں. اچھا ہے. تمہاری یاد کے سائے رہے صحنے گلستہ میں. میری پلکیں رہی ہیں عمر بھر نم دیدہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ شکریہ. میں راہ شوق میں فرحت کسی کو ڈھونڈنے نکلی. اچھا ہے. میں راہ راہ شوق میں فرحت کسی کو ڈھونڈنے نکلی. سفر دشوار بھی ہے اور ہے پیچیدہ. کیا کہنے بہت. یہ بھی آپ کے جو ہے بہت سنگلاخ زمین ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بغیر ردیف کی آپ کے صرف آپ کے اور مخصوصاً اس میں صنعت تکرار بھی آپ نے استعمال کی ہے. کیا قافیے رکھے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس کو آپ کے نقد پر دیکھیں، تنقیدی نظر سے دیکھیں اس ہماری جدید اور عصری غزل کو، ٹھیک ہے اس میں سنگلاخ زمین ہے لیکن ترنم کتنا ہے. جب آپ سنگلاخ زمین کو استفادہ کرتے ہیں، جب آپ کے پاس ردیف نہیں ہوتی تو پھر شاعر کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے. تو یہ آپ کی خاطر کرامی ہے فرزانہ صاحبہ کہ آپ نے مصروں کو اٹھایا بھی ہے. مضمونات ہمارے ساتھ پروفیسر الیاس بھی ہیں اور آپ کے جو ہے مشتاق صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر مشتاق صاحب بھی ہیں. سب یہ جان رہے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک آدھے منٹ میں یہ کہ غزل کا جو شاعر ہے یا جو شاعری ہوتی ہے اس میں بعض مشکلات ہوتے ہیں، وہ خاد الکلامی جو ہے ان سے کو حل کر لیتی ہے. یہاں پر ایک بڑے تنقید نگار نے گفتگو کی کہ جب ہم کسی مصرے میں دو الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، تکرار دیتے ہیں، تو جو دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ تکرار صرف 2 بار نہیں کرتا بلکہ لفظ اول کو کم از کم 20 بار نمایاں کر دیتا ہے. رنجیدہ آپ کے جو خوابیدہ تو دوسرا خوابیدہ جو آئے گا. تو بہرحال مبارکباد ہے. اور کاش کہ ہمارے اردو ادب کے لوگ سنیں ایسی آپ کے جدید غزلوں کو. اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں، ہم اپنے آپ کے جو ہے دبستانوں میں، ہم اپنے مدرسوں میں ان چیزوں پر گفتگو کریں. اور یہی اردو کو 21ویں صدی میں اور یہ چیلنجنگ دور میں جب بڑی زبانیں چھوٹی زبانوں کو حرف کر رہی ہے. ٹی ایس ایلیٹ نے ایک چیز خوبصورت کہی تھی کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان کبھی گر کر بولی نہیں بنتی. یعنی جس میں غالب ہو، جس میں میر تقی میر ہو، جس میں انیس ہو، جس میں اقبال ہو، جس میں آج کے دور کی شاعرات ہوں، جس میں میری نظر میں جو صرف مشہور شاعر ہیں ان کی میرے پاس کوئی خاص اہمیت نہیں، اس وجہ سے نہیں ہوتی. اگر انہوں نے کوئی خوب چیز کہی ہے تو میں پسند کرتا ہوں، لیکن نام کے اور شہرت کے بنا پر مجھے وہ لوگ امپریس نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اردو ادب زندہ رہے گا، اردو شاعری ترقی کرتی رہے گی جب تک کہ نئے مضامین اور جب تک کہ آپ جیسی شاعرات جو ہیں اس میں. تو اور تیسری غزل کے بھی ہم آپ کے جو ہے وہ ہیں. تیسری غزل سنا دیں. ایک دفعہ یہ غزل جو ہے یہ ایسے ہوئی کہ ایک دفعہ میں ایسے واک کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ جس طرح میں کعبے کے قریب ادھر جا رہی ہوں اس سمت میں، تو یہ غزل ہو گئی چلتے چلتے. یہ میں آپ کو سناتی ہوں. پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی. کیا کہنا ہے. پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی. میں کہ اپنی پیاس سے ایسے لپٹ کر آ گئی. واہ واہ. پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی.
میں کہ اپنی پیاس سے ایسے لپٹ کر آ گئی. واہ واہ. بہت بہت پڑ گئی جو راہ میں اپنے گناہوں پر نظر. واہ. پڑ گئی جو راہ میں اپنے گناہوں پر نظر. میں تیرے دیدار کے منظر سے ہٹ کر آ گئی. واہ. بہت اچھا. واہ بہت اچھا بہت اچھا. پڑ گئی جو راہ میں اپنے گناہوں پر نظر. میں تیرے دیدار کے منظر سے ہٹ کر آ گئی. واہ. اپنے پلو سے میں خود اپنی ندامت باندھ کر. واہ کیا کہ اپنے پلو سے میں پھر اپنی ندامت باندھ کر سر جھکائے اپنی چادر میں سمٹ کر آ گئی. ارے واہ کیا شعر کہا. پھر پڑھیے اس کو. بہت خوبصورت شعر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں. یہ بہت خوبصورت طریقے سے کہا. بہت شکریہ. بہت اچھا. اپنے پلو سے میں پھر اپنی ندامت باندھ کر. واہ واہ کیا بات. اپنے پلو سے میں پھر اپنی ندامت باندھ کر سر جھکائے اپنی چادر میں سمٹ کر آ گئی. واہ سبحان اللہ. بہت خوب. مدتوں چلتی رہی میں روشنی کی آس میں. واہ. مدتوں چلتی رہی میں روشنی کی آس میں. ہر قدم پر تیرگی مجھ پر جھپٹ کر آ گئی. واہ 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 واہ. بہت خوب. تیرگی پر جھپٹ کر آ گئی. واہ 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 سبحان ہر اللہ. قدم پر تیرگی مجھ پر جھپٹ کر آ گئی. جھپٹ کر آ گئی. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. اے شب غم دیکھ اے شب غم دیکھ میرے دل کو فرحت چاہیے. واہ سب دیکھیے گا. اے شب غم دیکھ میرے دل کو فرحت چاہیے. کس لیے دامن سے میرے تو لپٹ کر آ گئی. پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی. میں کہ اپنی پیاس سے ایسے لپٹ کر آ گئی. اور ایک شعر تک صاحب آپ کی نظر کہ جوہری آنکھ ہے مطلوب پرکھنے کے لیے. جوہری آنکھ ہے مطلوب پرکھنے کے لیے. ہر کسی کو کہاں ہیرے کا پتہ چلتا ہے. شکریہ آپ کے. جو ہے اتفاق سے ہماری محفل میں جو ہے جوہریان کی کمی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسر الیاس اور پروفیسر مشتاق اور دوسرے افراد اور ہمارے خود شاعر شیریں بیان ہمارے کیا کہتے ہیں جن کا شعر زبان زد عام بھی ہے. مراد صاحب جو ہیں شفیق مراد جو ہیں موجود ہیں. مقصد یہی ہاں کوئی سنا دیں. وہ شعر بڑا خوبصورت شعر ہے آپ کا. کوئی جھوٹا نہیں شفیق مراد سارے سچے ہیں. سارے سچے ہیں. کیا تماشا ہے. تماشا ہے. یہ جو ہے زبان زد عام ہے اس وقت. دیکھیے بعض شعر جو ہیں بعض شاعر ایک ہی شعر پر زندہ رہتے ہیں. بہت خوبصورت. اس غزل کا مجھے جو ہے خوبصورت یہ نظر لگا کہ اس میں آپ نے جو ہے نسوانی جذبات کی عکاسی بڑی خوبصورت طریقے سے کی ہے. وہ جو شعر میں نے آپ کی پلو کا کہا میں نے کہا صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں. جس طریقے سے چادر اور پلو اور یہ جو ہماری جو یعنی یوں سمجھے کہ اصطلاحات ہیں یہ اس وقت ترقی کر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی یہ چیزیں ہماری تہذیب میں اس وقت علامت اور آپ کے جو ہے استعارات کی حد سے نکل کر پیکر سازی میں داخل ہو رہی ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کے کس طریقے سے ہمارے شاعرات نے گزشتہ 50-60 سال میں ان چیزوں کو برتا ہے. ایک کامیابی جو آپ کے کیا کہتے ہیں اس صدی کی یوں سمجھیے کہ جو پروین ہے نسوانی شاعرہ میں اس کی شاعری کا اگر آپ تجزیہ کریں تو ایک طرف عورت نظر آئے گی دوسری طرف آپ کے ایک پورا میچور ذہن نظر آئے گا. اور وہ جو توقع ہوتی ہے تو گلا ہوتا ہے. غالب نے کہا تھا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب اب کسی کا گلا کرے کوئی تو گلا اس وقت نہیں ہوتا جب ترقی. تو وہ جو نک بھگ ہے وہ زن و شوہر میں جو مسائل ہیں جو نسوانی جذبات کی آپ کے توقع کے ساتھ ہے تو اس کو جو معراج پہ اٹھایا ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ طاہرہ رضا شکاگو سے اور سبین سیف کراچی سے
کامران عثمان کراچی سے اور ریاض ساگر صاحب ہندوستان سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح جناب محترم پروفیسر مہر الیاس سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو جناب پروفیسر مہر الیاس صاحب، آپ کچھ آج کے پروگرام میں کچھ کہنا چاہیں، کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں تو ضرور 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 کیجیے. آپ لب کشائی کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی شکریہ، بہت شکریہ احباب گرامی، آپ سب کی خدمت میں اسلام. وعلیکم السلام. یہ تنقیدی اور شعری نشست بہت خوب تھی، خاص طور پر ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب، جن کو میں اکثر سماعت فرماتا رہتا ہوں اور ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. ذرا نوازی ہے، انہوں نے بہت خوبصورت اور مدلل انداز میں غالب کی ترقی پسندی کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. اور چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً پہلی دفعہ وہ میری نظر سے گزری ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے آئین اکبری کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ بہت شاندار انہوں نے گفتگو کی ہے. اور ترقی پسندی کے حوالے سے غالب کے یہ حالات واقعتاً جو ہے بالکل میرے لیے نئے تھے. تو وہ جس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، میں ان کو چاہے فیض کے حوالے سے سنوں، غالب کے حوالے سے، اقبال کے حوالے سے، میر انیس کے حوالے سے، مرزا دبیر کے حوالے سے، یا جدید دور کے جتنے بھی نئے نظریات و تصورات ہیں، جب اس پر گفتگو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف کرتے ہیں، اس کا صحیح حق ادا کرتے ہیں. ایسے ہمارے نقاد اور محقق ڈھونڈے سے بھی اب نہیں ملتے. زیادہ تر ہمارے ہاں جو تنقید اور تحقیق منظر عام پہ آ رہی ہے وہ مکھی پر مکھی مارنے کے مترادف ہے. نئی چیزیں اور نئے جو تناظرات ہیں ان پہ گفتگو کرنا وہ تقی عابدی صاحب پہ جو ختم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ احباب اجازت دیں تو وہ جو مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا ان کے بارے میں ڈاکٹر ظہیر فتح پوری نے کہ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں. ڈاکٹر ظہیر فتح پوری جنہوں نے مراو جاندا پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا، راول پنڈی سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا تھا. ہم اپنے دور طالب علمی میں پڑھا کرتے تھے کہ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں. تو میں یہ اپنا اعزاز سمجھتا ہوں اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم عہد تقی عابدی میں جی رہے ہیں. جی جی. تو اور میڈم فرزانہ نے بہت عمدہ کلام پیش کیا ہے، اور میں تقی عابدی صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ میڈم کے کلام میں ایک جو جدیدیت ہے اور وہ جدید تہذیب اور جدید استعارات اور جدید تشبیہات کو جس طرح لے کے چلتی ہیں اور پھر نئے خیالات پیش کرتی ہیں، وہ واقعتاً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک بڑا شاعرہ ہونے کی ایک دلیل ہے، بڑی شاعرہ ہونے کی دلیل ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ، عزت فضائی کا بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ، ممنون ہوں آپ کے پروفیسر الیاس صاحب. پروفیسر ہمارے مشتاق صاحب سے ساتھ تھے. اور اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر مشتاق صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ آپ 20 کتابیں آپ نے تحریر کی ہیں، یہ افسانے، تبصرے، تحقیق کی کتابیں شامل ہیں. پروفیسر اور ڈاکٹر آف لٹریچر ہیں. تو اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے بعد ہم پھر مشاعرے کے آخری شاعر اور ہمارے صاحب صدر ہم کہہ سکتے ہیں، یا جن کے لیے آج کی محفل سجائی گئی ہے، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے پھر ہم گزارش کریں گے کہ ان کا کلام سنیں اور اس کے بعد باقاعدہ اس محفل کا اختتام کریں گے. تو ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب، آپ فرمائیے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں. جی، سب سے پہلے تو میں شریف اکیڈمی جرمنی کے سرپرست اعلیٰ اپنے بڑے بھائی جناب شفیق مراد صاحب کو سلام کرتا ہوں اور نیک دعائیں دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بالخصوص ادا کرتا ہوں
कि इन्होंने मुझ जैसे मामूली आदमी को अपने इस खूबसूरत सोशल मीडिया के इस प्लेटफार्म पर मदऊ किया। और मेरी महरूमी कही है कि मैंने डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को इनके बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर सुने हैं, लेकिन मेरी महरूमी ये है कि मैं बिलमुशाफा एक ऐसी बागोबहार शख्सियत से नहीं मिल सका। एक ऐसे ज़हीन, मेहनती, बाज़ौक़, खुश अखलाक और वसी फ़िक्र व नज़र के एक ऐसे दानश्वर, हालांकि ये पेशे से मेडिकल साइंस से इनका ताल्लुक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्होंने उर्दू शेर व अदब का ही नहीं बल्कि फारसी और दूसरी ज़बानों पर भी इनको जो अबूर हासिल है, अंग्रेज़ी है, फारसी है, उर्दू है और बहुत सारी और भी ज़बानें जो हैं। तो बड़ा दिल खुश होता है कि ऐसे लोग अभी उर्दू में मौजूद हैं। और मुझे ये कहना चाहिए कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घुल सकते हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उनमें तकी आबदी साहब बिलाशुबा एक बहुत बड़े लीजेंड हैं, मैं इनको नाबगाए रोजगार हस्तियों में शामिल करता हूँ। आज के हवाले से जो इनका लेक्चर था, गालिब पहला तरक्की पसंद शायर, यकीन जानिए कि कुछ ऐसी जिहाद पर इन्होंने रोशनी डाली है कि मेरे जहन के 14 तबक रोशन हो गए हैं और मेरी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। हम समझते हैं कि उन तरक्की पसंदी जो है 1932 या 33 और 36 के बाद ये जहीर अब्बास और ये लोग जो थे, सजाद जहीर वगैरह, बहुत सारे इस तरह के लोग जो थे, इन्होंने ही तरक्की पसंदी का नारा दिया। और इस तरीके से, और तकी आबदी साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तरक्की पसंद तहरीक का जवाल पजीर होने की बुनियादी वजह यही थी कि उन्होंने एक मैनिफेस्टो या एक समझ लीजिए एक वो बनाया था एजेंडा कि इसी दायरे में रहकर अदीब लिखे तो यकीनन तख्लीकियत जो है, तख्लीकार ये बेहतर जानते हैं, मैं बड़ी वजाहत से सारे तख्लीक पर भी आपका लेक्चर बड़ा मौसर रहा कि तख्लीकियत को अगर आप मुक़य्यद करते हैं, कैद करते हैं तख्लीकार तो बताइए वो कैसे पनपेगा, उसकी नशो नमा कैसे होगी या वो आगे कैसे बढ़ेगा। एक चीज तो ये बताइए आपने। दूसरी चीज जो बताई आपने वो बड़ी अहम है मेरे लिए कि सर सैयद के हवाले से जो आपने गालिब का जो नजरिया था सर सैयद के हवाले से, या जो जिन अशार का आपने जो इनको कोड किया, जिनका हवाला दिया, वो फारसी में भी उर्दू में भी बहुत सारे, तो यकीनन ये साबित होता है कि गालिब का जहन एक ऐसा जहन है कि जो तरक्की पजीर जहन रहा है। और मुझे ये कहने में कोई यार महसूस नहीं होती है, और मैं ये मुगालता नहीं कहूंगा इस बात को जो मैं कहूंगा आपके सामने नाजरीन और सामीन जो मुझे सुन रहे हैं, कि यकीनन गालिब उर्दू शायरी ही नहीं बल्कि हमारे उर्दू अदब में, तो उनके खतूत भी हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है उर्दू अदब में। मुझे कहे बिना नहीं रहूंगा कि गालिब कयामत की सुबह तक हमारे ऊपर गालिब ही रहेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फरजाना साहिबा की शायरी ने भी बहुत लुत्फ हमें दिया। मैंने चूंकि उर्दू अदब में तानीसिया जो मेरा डीलिट का थीसिस है, मैंने बहुत सारी खवातीन को उसमें क्लासिकल शायरी से जुड़ी खवातीन, और उसके बाद जो है तरक्की पसंद शोरा, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता जिन खवातीन ने शायरी की है, और जदीदियत और माबाजिदियत तक आते हैं, एक बहुत बड़ी एक फहरिस्त तैयार की है। तो लेकिन इनकी शायरी में जो एक तकरार जो है, वो जो रदीफ की जो तकरार, यकीन जानिए कि मुझे बिल्कुल एक नया तजुर्बा लगा और लुत्फ आया। और शफीक साहब, मेरी गुजारिश है आपसे कि मुझ जैसे एक मामूली आदमी से आप जरूर खिदमत हासिल करते रहिए। मैं आपसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, और आज आप सबसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं उन तमाम नाजरीन और सामीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बड़ी दिलचस्पी और बड़ी मोहब्बतों के साथ हमको और आज के इस प्रोग्राम को देखते रहे। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी जो आज के प्रोग्राम के बारे में इजहार ख्याल कर रहे थे। एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि हम हैं उर्दू अदब के मत वाले,
روشنی ہم ہیں اردو ادب کے مت والے، روشنی ہم نے 400 کی ہے. کیا کہیں کیا کہیں کیا کیا کہیں بہت کیا میں کہیں اس شعر کے ساتھ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو، جو کہ محقق بھی ہیں، مبصر بھی ہیں، اور مختلف علوم پر آپ کمال دسترس رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی باکمال ہے. تو ذرا ہمارے اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ڈاکٹر تقی عابدی، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ڈاکٹر صاحب سے تعلق بھی ہے، اور ہمیں ڈاکٹر صاحب کو سننے کا موقع بھی ملتا ہے اور سننے کا شوق بھی ہے. جی. تو میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے کلام سے آج کی اس محفل کو معطر اور منور کریں، اور آپ کا بہت کلام ممنون، بہت ممنون ہوں سننے کے شریف لیے ہمارے اکیڈمی کا. سامعین بھی بے قرار ہیں آپ کا کلام سننے کے لیے. ذرا نوازی، بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی کا، جناب شفیق مراد صاحب کا، پروفیسر الیاس صاحب، اور پروفیسر آپ کے مشتاق صاحب، اور ہماری مہمان شاعرہ فرزانہ فرحت صاحبہ نے. بڑی خوبصورت آپ کے محفل رہی ہے، اور بس یوں سمجھیے کہ ذرا نوازی آپ لوگوں کی، آپ کی جو ہے حسن سماعت اور محبت ہے. ایک آپ کی اجازت سے ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. یہ نظم بہت پرانی ہے، یہ 1991 کی نظم ہے، مگر کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں میں سمجھتا ہوں، اور بہت کم، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت کم جگہ پر شاعری وغیرہ اگرچہ کہ دن رات کرتے رہتا ہوں، مگر اس کا عنوان ہے فریاد مسجد اقصی. سنیے، یہ 1991 کی ہے، اور مصدق لکھا ہے. در حقیقت اس زمانے میں 1991 میں ایک مصرع دیا گیا تھا، وہ اس مصرے کو میں نے اس اپنی نظم میں وہ کیا ہے آپ کے جو ہے. تو اس کا عنوان ہے فریاد مسجد اقصی. واہ. بیت اقدس ہوں، فلسطین کی دستار ہوں میں. بیت اقدس ہوں، فلسطین کی دستار ہوں میں. دست مسلم میں چمکتی ہوئی تلوار ہوں میں. تلوار ہوں میں. کیا بات. بہت ہو تیرے آفاق مہکتا ہوا گلزار ہوں میں. اجنبی قوم میں ہے ہاتھ گرفتار ہوں میں. اجنبی قوم میں ہے ہاتھ گرفتار ہوں. اور تضمین کہ آج ہر صنف مسلمان سے بیزاری ہے. یہ 1991 کی نظم ہے. آج ہر صنف مسلمان سے بیزاری ہے. دین اسلام مٹانے کی مہم جاری ہے. اور مسجد کہہ رہی ہے میں نے عیسیٰ کو اسی خاک پہ مشہور کیا. اپنے کوہسار کو موسیٰ کے لیے طور کیا. جب بھی فرعون یہاں آیا اسے دور کیا. دور کیا. کیا بات. جب بھی فرعون یہاں آئے اسے دور کیا. جو بھی نمرود کے شداد بنا چور کیا. اور شام روشن تھی میری بانگ ازاں کے دم سے. صبح تاریک ہے اب میری فغاں کے غم سے. شام روشن تھی میری بانگ ازاں کے دم سے. صبح تاریک ہے اب میری فغاں کے غم سے. اور مسجد کہہ رہی ہے کہ پیٹ پر باندھ کے پتھر جو لڑا کرتے تھے، زیر خنجر بھی جو قرآن پڑھا کرتے تھے، لا الہ کہہ کے جو طوفان پہ چڑھا کرتے تھے، جن کے سائے سے بھی کفار ڈرا کرتے تھے، جن کے سائے سے بھی کفار ڈرا کرتے تھے. آج کیوں خون میں وہ جوش وغا باقی نہیں؟ کیوں وہ پیمانہ نہیں، بادہ نہیں، ساقی نہیں، آج کیوں خون میں وہ جوش وغا باقی نہیں؟ کیوں وہ پیمانہ نہیں، بادہ نہیں، ساقی نہیں؟ برق تھی جس سے ہراساں وہ نشے من نہ رہا. برق تھی جس سے ہراساں وہ نشے من نہ رہا. عشق توحید سے باندھا ہوا بندھن نہ رہا. ملت بیضا میں وہ من نہ رہا، فن نہ رہا. ملت بیضا میں وہ من نہ رہا، فن نہ رہا. علم و دانش سے مہکتا ہوا گلشن نہ رہا. علم و دانش سے مہکتا ہوا گلشن نہ رہا. سب لٹا کر بھی تکبر کا نشہ طاری ہے. سب لٹا کر بھی تکبر کا نشہ طاری ہے. تفرقہ آج مسلمان کی بیماری ہے. یہی تھا تصویر. تفرقہ آج مسلمان کی بیماری ہے. مسجد کہہ رہی ہے اپنی ارزش سے ہو واقف کہ مسلمان ہو تم. اپنی ارزش سے ہو واقف کہ مسلمان ہو تم. جس پہ خالق بھی کرے فخر وہ انسان ہو تم. وارث عصر ہو تم، صاحب ایمان ہو تم.
जो पहाड़ों से न रुक पाए वो तूफान बहुत हो तुम, जो वाह, पहाड़ों बहुत से न रुक पाए वो बहुत तूफान वो बहुत हो तुम, तूफान हो तुम। तुमको रखकर भी मेरे हाथ में जंजीर रहे, तुमको रखकर भी मेरे हाथ में जंजीर रहे, दस्ते कुफ्फार में कब तक मेरी तकदीर रहे, तुम न ताजी हो न अजमी हो न अरबी हो तुम न ताजी हो न अरबी हो न अजमी हो तुम न शामी हो न मिस्री हो न तुर्की हो तुम न तुर्की हो न शर्की हो न गरबी हो तुम महाजिर हो न सिंधी हो न हिंदी हो वाह, शहर लाहौर हो तुम, बल्दे तेहरान हो तुम, आलम खुद तुम्हारा है मुसलमान हो तुम, बहुत अच्छा, वाह, सुभान बहुत अल्लाह, बहुत शहर सुभान अल्लाह। लाहौर हो क्या तुम, बात है। शहर लाहौर हो तुम, बल्दे तेहरान हो तुम, आलम खुद तुम्हारा है मुसलमान हो तुम, क्या मैं बात। तुम्हारी हूं मगर तुमको मेरा पास नहीं, मैं वाह, तुम्हारी हूं मगर तुमको मेरा पास नहीं, कैदे जिंदा में हूं लेकिन तुम्हें एहसास नहीं, कैदे जिंदा में हूं लेकिन तुम्हें एहसास नहीं, तुम मुझे कर सको आजाद मुझे आस नहीं, तुम मुझे कर सको आजाद मुझे आस नहीं, क्योंकि तुम में कोई हैदर नहीं अब्बास नहीं, क्योंकि तुम वाह, में कोई हैदर वाह, नहीं अब्बास सुभान अल्लाह। नहीं, बागबां कांटे बिछाता है यहाँ राहों में, कुछ मुसलमान हैं, कुछ मुसलमान हैं दुश्मन के हवा खाहों में, आखिरी बंद है, क्यों क्यों भला दिरहम और दीनार से नीलाम हूं मैं, क्यों भला दिरहम और दीनार से नीलाम हूं मैं, क्या समझ रखा है गर्दिश में कोई जाम हूं मैं, क्या बहुत समझ अच्छा, रखा है गर्दिश में कोई जाम हूं वाह मैं, वाह, अजमते दीन हूं, मेराज का पैगाम हूं मैं, अजमते दीन हूं, महराज का, यहाँ पर मैंने नून आपके जो है जायज रखा है कि अजमत दीन हूँ, मेराज का पैगाम हूँ मैं, मस्जिद अक्सा हूँ, इस्लाम का इनाम हूँ मैं, दहन बस्ता हूँ तकी तुम मेरी फरियाद करो, दहन बहुत बस्ता अच्छा, हूँ तकी तुम मेरी फरियाद बहुत करो, बहुत बैते अक़दस हूँ मुसलमान मुझे आजाद करो। ये सुभान अल्लाह, 1991 की वाह, नज्म थी जो आपको सुना दी, बहुत कम सुने जाती है, तो मैंने कहा कि आज पेश कर देते हैं आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने जी का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत उम्दा कलाम और हस्बे हाल आपने पेश किया, और मुसलमानों की नागुफ्ता बेहाल हाल के हालात के हवाले से भी आपने गुफ्तगू की। और इकबाल भी जैसे कहते हैं कि बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी न तू रानी ना अफगानी। क्या कहना, क्या तो कहना। जैसे कि इकबाल ने भी हमेशा कोशिश की कि हम बुताने रंगो बू को तोड़कर एक मिल्लत इस्लामिया के बाशिंदे बन जाएं, और आज यकीनन ये हमारी यकीनन बदकिस्मती है कि हम बिखरे हुए हैं उस तस्बीह के दानों की तरह, जिन्हें अगर परोया जाए तो वो बहुत मजबूत एक और अब्दुल्लाह। और इकबाल का ताल्लुक जो है, इकबाल पैदा हुए आपके सियालकोट में, हमारे पास जो है डॉक्टर साहब सियालकोट से शामिल हैं, और इकबाल तमाम जिंदगी कश्मीर कहते रहे, और कश्मीर से मुश्ताक मानी साहब भी हमारे साथ मिले हमारे रहे। साथ तो आपके जो है ये हमारी आपके फरहत, और आपके क्या कहते हैं, और फरजाना वरी है आपकी शरीफ एकेडमी के जो है पूरी तरीके से महफिल, यानी यूं समझिए कि शराफत तो इसमें है ही है क्योंकि उर्दू अदब है, मगर इसमें जो आपकी जो मुरादें हैं वो भी पूरी तरीके से पूरी हो रही हैं, होती और हैं। इस और तरीके फिर से डॉक्टर आगे साहब बढ़ाते वो अल्लामा इकबाल जो हैं वो फिर इंग्लैंड में आए थे, ये फरजाना फरद के मुल्क में। और उसके वही तो बाद कह रहा, वो भी जर्मनी में आए थे हमारे मुल्क में। इसीलिए तो कहते हैं कि उर्दू का आपके जो है सूरज कभी गुरूब नहीं होता, कभी उधर आपके जो है यहाँ डूबे वहां निकले, वहां डूबे यहाँ निकले वहाँ की बात डूबे है आपकी। यहाँ। जी बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम डॉक्टर तकी आबदी का लेक्चर गालिब पहला तरक्की पसंद शायर आपने सुना। हमारे साथ शामिल थी मोहतरमा फरजाना फरहत लंदन से, मोहतरम प्रोफेसर मेहर इलियास साहब सियालकोट से, और मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी, जिन्होंने आज की इस महफिल में शामिल होकर हमारी महफिल को चार चांद लगाए। और इसके साथ जिन दोस्तों ने हमारा प्रोग्राम सुना, अपने कमेंट्स दिए, जिनमें कामरान उस्मान, मुसरत जबीन मैनचेस्टर से, मोहम्मद इमरान अमीन शेखपुरा से, और मेहर इलियास साहब, और उसके साथ महमूद अहमद, सबीन सैफ और कामरान उस्मान
ہمارے ساتھ شامل تھے۔ طاہرہ رضا نے شکاگو سے شرکت کی اور پروگرام کو پسند کیا۔ میں آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کو آپ نے سنا اور آپ نے پسند کیا، اور امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے علم و ادب کے وہ بحرے بے کرام میں سے آپ کو بھی کچھ موتی آپ کے ہاتھ لگے ہوں گے، اور جیسا کہ اقبال کہتے ہیں کہ علم کے دریا سے نکلے غوطہ گوہر بدف، وائے محرومی حذف چینے لبے ساحل ہوں میں۔ اور امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کچھ آپ کی تشنگی کا درمان ہوا ہوگا، اور میں اپنی اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے، اس زمین پر ایک نیا عالم بسایا جائے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔